अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का कश्ती में बैठना और कश्ती में खुरा अंदाज़ी वग़ैरह। सूरह साफ़ात आयत 140। मुलाहिज़ा फरमाएँ व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन, और बतहक़ीक़ यूनुस नबियों में से थे। इज़ अबख़ा इलल फुल्किल मशहूनी, जब भाग पहुँचे भरी कश्ती पर। फ़साहमा फ़कान मिनल मुदहज़ीन, फिर खुरा अंदाज़ी हुई तो ये मग़लूब हो गए। फ़ल्तक़महुल हूतु व हुवा मुलीम, तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वो ख़ुद अपने आप को मलामत करने लग गए। फ़लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबीसा फ़ी बतनिही इला यौमी युबअसून, बस अगर ये पाकी बयान करने वालों में से न होते तो मुर्दे जिलाए जाएं इस दिन तक इसके पेट में ही रहते। फ़नबज़नाहु बिल अराई वहुवा सख़ीम, बस उसे हमने चटियल मैदान में डाल दिया और वो उस वक्त बीमार थे। व अम्बतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, और इस पर साया करने वाला कद्दू की किस्म का एक दरख्त हमने उगा दिया। व अरसलनाहु इला मियाती अल्फिन औ यज़ीदून, और हमने उसे 1,00,000 बल्कि और ज़्यादा आदमियों की तरफ भेजा। फ़आमनु फ़मत्तानाहुम इला हीन, बस वो ईमान लाए और हमने उन्हें एक ज़माने तक ऐश व इशरत दी। हाँ, ये तर्जुमा हो गया। अभी हम उसकी तफसीर में जाएंगे। हज़रत यूनुस इराक़ के इलाक़े नैनवी मौजूदा मौसल में नबी बनाकर भेजे गए थे। ये अशूरियों का पायतख्त था। उन्होंने 1,00,000 बनु इसराइलियों को क़ैदी बनाया हुआ था। चुनाचा इनकी हिदायत व रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने इनकी तरफ हज़रत यूनुस को भेजा, लेकिन ये कौम आप पर ईमान नहीं लाई। बिलाखिर अपनी कौम को डराया कि अनक़रीब तुम अज़ाब इलाही की गिरफ्त में आ जाओगे। अज़ाब में ताख़ीर हुई तो अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर ही अपने तौर पर वहाँ से निकल गए और समंदर पर जाकर एक कश्ती में सवार हो गए। अपने इलाक़े से निकलकर जाने को ऐसे लफ्ज़ से ताबीर किया जिस तरह एक ग़ुलाम अपने आका से भाग कर चला जाता है, क्योंकि आप भी अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर ही अपनी कौम को छोड़कर चले गए थे। कश्ती सवारों और सामानों से भरी हुई थी। कश्ती समंदर की मौजों में घिर गई और खड़ी हो गई। चुनाचा इसका वज़न कम करने के लिए एक आदमी को कश्ती से समंदर में फेंकने की तजवीज़ सामने आई, ताकि कश्ती में सवार दीगर इंसानों की जानें बच जाएं। लेकिन ये क़ुरबानी देने के लिए कोई तैयार नहीं था, इसलिए खुरा अंदाज़ी करनी पड़ी। बास कहते हैं, यानी ऐसे तफासिर में बास कहते हैं कि इस दौर में उस दौर में ये बात मशहूर थी कि कश्ती गर्दाब में इसलिए फंसती है कि कोई ग़ुलाम आका से भागकर आ जाता है। इस तरह ये लोग समझते थे। अगर कोई ग़ुलाम भागकर आ गया है, कश्ती में बैठा है, तो कश्ती आगे नहीं बढ़ती और वो इस तरह गर्दाब में फंस जाती है, खड़ी हो जाती है। चुनाचा इस मफरूर के लिए, यानी जो फ़रार हुए थे उनको मफरूर कहा गया है, तो मफरूर के लिए उन्हें खुरा अंदाज़ी करनी पड़ी, जिसमें खुरा अंदाज़ी यानी चिट्ठियाँ लिखकर क्या करते, ऐसा डालते, किसका नाम आता देखेंगे, कैसे पहचानना कि कौन फ़रार होकर आया है, तो जिसका नाम आया वो मफरूर है। ये तरीक़ा था। तो आज भी है ऐसे तरीक़े। उन्हें खुरा अंदाज़ी करनी पड़ी।
جس میں حضرت یونس کا نام آیا اور وہ مغلوبین میں سے ہو گئے، یعنی مغلوبین یعنی دوسرے لوگ ان پر غالب ہو گئے کہ انہوں ہی فرار شدہ ہیں، یعنی توان و کرہن، یعنی کوئی چارہ ہی نہیں تھا، جبرن جو ہے ان کو کیا کرے یہ لوگ، انہیں اپنے کو بھاگے ہوئے غلام کی طرح سمندر کی موجوں کے سپرد کرنا پڑا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ثابت نگل لے، اور یوں حضرت یونس علیہ السلام کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں یا نہیں معافی چاہتی ہوں، اور یوں حضرت یونس اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ثابت نگل لے، اور یوں حضرت یونس اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ ہاں، یعنی توبہ و استغفار اور اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، جیسا کہ انہوں نے، یہ جو آیت ہے یہاں پر، اب ہم دیکھیں گے یہ آیت کون سی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ جو پڑھے تھے انہوں مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں، تو اس کے بارے میں ہے۔ تو آپ کو ترجمہ اور یہ تفسیر بھی ہو گئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں دیگر صورتوں میں بھی اس طرح کے حوالے جات آئے ہیں۔ سورہ انبیاء 87 آیت میں اس تسبیح کی وضاحت آئی ہے، کیا ہے؟ وَإِذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ظُلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہاں، یہ پڑھ رہے تھے مچھلی کے، مچھلی والے، ترجمہ ہے مچھلی والے حضرت یونس کو یاد کرو جب کہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیریوں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ ہاں، تو یہ آیت 87 ہے۔ اب 88 آیت کیا کہتی ہے یہاں دیکھیں گے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہاں، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اچھا، اس آیت کریمہ کو آج بھی اکثر لوگ بڑے عقیدے سے اپنے غموں کے نجات کے لیے مجلس بٹھاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں بار اللہ کی اس تسبیح کو بیان کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس طرح سورہ یونس 98 آیت ہے، یہاں پر کیا فرماتا ہے اللہ دیکھیں گے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَاتٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ ترجمہ، گو ان کے پاس تمام دلائل پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ یہ قوم ایسی ہے کہ جب تک کوئی دردناک عذاب اللہ کی طرف سے نہ دیکھ لیں جب تک یہ ماننے والی نہیں۔ پھر 98 آیت کیا کہتا ہے یہاں دیکھیں گے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفْعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ ترجمہ دیکھیے، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو وقت خاص تک عیش دیا۔ ہاں، اب تفسیر دیکھیں گے، دعوت سے ان کی قوم متاثر نہیں ہو رہی، تو دعوت کس کی؟ یونس علیہ السلام جو دعوت دے رہے تھے ان لوگوں کو، اپنی قوم کو، اس سے وہ متاثر نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا
کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور خود وہاں سے نکل گئے۔ اس طرح بولے اپنی قوم کو کہ یہاں عذاب آ جائے گا، تم لوگ میرے باتیں نہیں مانتے، متاثر نہیں ہو رہے ہیں، یہ دیکھ کر جو ہے آپ فرمائے کہ یہاں کچھ دنوں میں عذاب آئے گا۔ وہاں سے وہ نکل گئے۔ جب عذاب بادل کی طرح ان پر امڑ آیا تو وہ بچوں، عورتوں، حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ ان کی قوم کیا کری؟ بچے، عورتیں، جانوروں کو لے کے جو ہے میدان میں چلے گئی۔ اب وہاں پر تو موجود نہیں تھے یونس علیہ السلام۔ اب اللہ کی بارگاہ میں تفرزاری اور توبہ و استغفار شروع کر دیا۔ اب یہ لوگ آہوزاری کرتے ہوئے، رونا دھونا کرتے ہوئے توبہ استغفار کرنے لگے اللہ کے سامنے، اللہ یہ عذاب، یہ تو یونس ہمارے پیغمبر نے جو بتایا ہے فلاں دن آئے گا تو ہم مانے نہیں نا، بول کے ان کو افسوس ہو رہا ہے، پچھتاوا ہو رہا ہے، تو وہ اس طرح سے توبہ استغفار شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر ان سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے۔ ناراض ہو کے گئے تھے نا، ابھی وہ ان کی بستی چھوڑ کر نہیں گئے وہ، لیکن پتہ لگا رہے تھے کہ یہ قوم کو عذاب آیا یا نہیں آیا، یا ٹل گیا ہے، معلوم کر رہے تھے لوگوں سے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا ہے، تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد، یعنی تکذیب یعنی جھوٹ لانا، اب یہ پیغمبر کی بات کو وہ جھوٹ لا رہے تھے نا کہ کہاں کا عذاب کیا ہے، کچھ بھی نہیں، چپ بولتے رہتے ایسی بول کے، تو یہ جو ہے یہ ان کو جھٹلانا، ان کی جو تکذیب ہوئی ہے، اس سے جو ہے وہ غم زدہ ہو گئے، اور وہ جو ہے کیا کرے، قوم میں جانا پسند نہیں کیا، اس قوم میں جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کر وہ کسی اور طرف روانہ ہو گئے، جس پر وہ کشتی کا واقعہ پیش آیا۔ اب دیکھیے، اب انہوں بستی بالکل چھوڑ کے جو ہے کسی اور طرف روانہ ہو گئے۔ قوم سے ناراضگی تھی ان کو، میں جو بولا وہ یقین نہیں کرے، پھر بھی جو ہے یقین نہیں کر کے مجھے جھٹلائے، اور بعد میں توبہ کرنا پڑا، تو پھر میں پیغمبر تھا ان کا، تو پھر میرے کو کیوں ایسا سمجھے، ان کو ایسا محسوس ہوا۔ لیکن یہاں اللہ کے اس طرح سے یہ اللہ کو ناگوار گزرا۔ کیا ناگوار گزرا؟ جب اللہ کا عذاب ہی ابھی نہیں پہنچا تھا تو تم کو اتنی جلدی کیا تھی؟ تم صبر کرنا، ٹھہرنا تھا، تم کیوں چلے گئے؟ اب یہاں دیکھیے ایک آیت ہے 99 آیت میں کیا بتا رہے ہیں، ہاں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لِآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ ہاں، يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کیا ہے یہاں پر دیکھیے، ان آیتوں کے ذریعے کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یونس علیہ السلام پر وضاحت فرما رہا ہے۔ کیا ہے آیتوں کی وضاحت؟ ترجمہ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے۔ ہاں، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں کہ وہ ایمان ہی لے آئیں؟ ایسا یعنی ایک نصیحت آمیز ایک آیت ایسی اتری یونس علیہ السلام پہ کہ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر، اگر میں نہیں بولتا، میں راضی نہیں ہوں، ابھی نہیں لا رہا، میں عذاب میں دیر سے لاؤں گا، تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں نا، لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں کہ وہ ایمان ہی لے آئیں؟ عذاب تو ان کو چکنا ہی پڑے گا، عذاب کو دیکھنا ہی پڑے گا، تم کیوں گئے؟ تم کو صبر ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہے اللہ کا۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ ایک پیغمبر کو احکام الہی ماننا پڑے گا، جب تک ان کو اجازت نہیں ملیں گی تو انہوں چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ اب یہاں پر آپ چلے گئے، اب یہاں دیکھیے وَمَا كَانَ، اب یہ 100 آیت کیا کہتی ہے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ چاہا تو ہی وہ جو ہے ایمان لائیں گے نا، میں نہیں چاہا تو تم ایسے ہی لوگوں کو زبردستی کرو گے یا صبر کرو گے اللہ کا؟ یہ بات ثابت ہو رہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے عقل پر گندگی واقع کر دیتا ہے۔ ہاں، اب یہاں دیکھیے میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، پچھلے رسولوں کی قوموں نے جس طرح اپنے رسولوں کی تکذیب کی، ان کی ہدایت کو نہیں مانا،
اور عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یعنی کفار مکہ نے بھی آپ کی نبوت اور رسالت کو جھٹلا رہے تھے، اور اللہ پر بھی طرح طرح کی تہمت لگاتے تھے، جیسے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور جنات کے رشتہ داری بتانا، نعوذ باللہ، اس طرح کے الزامات ڈالتے تھے۔ اور مکہ کے امیر لوگ جو معبودان باطل کو پوجتے تھے، ایک اللہ کی عبادت سے انکار سرے عام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو جھٹلانا، اور یہ کہنا کہ شہر کے بڑے بڑے رئیس لوگ نہیں تھے، ان کے بجائے قریش کے ایک ادنا قبیلے میں نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہ سراسر غلط ہے، یہ خود اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ اس طرح سے نبوت و رسالت کا انکار سر عام ہو رہا تھا۔ تو اللہ متعدد جگہوں پر فرماتا ہے کہ رسولوں کی تکذیب کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، یعنی جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر دور کے پچھلے پیغمبروں کے واقعات کو قرآن میں کھول کھول کر بیان کرتا آیا ہے۔ اب یہاں یونس علیہ السلام کا کشتی میں بیٹھنا اور خرا اندازی جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اس پر تذکرہ ہے۔ آپ کا اللہ کی اجازت کے بغیر، یعنی یونس علیہ السلام کا اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنی قوم سے بیزار ہو کر یوں ہی بستی چھوڑ کر ناراضگی سے چلا جانا، یہ اللہ کی جلالت شان کے خلاف تھا۔ مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو ثابت نگل لے۔ مچھلی کے پیٹ میں اگر آپ کی توبہ استغفار نہ ہوتی تو قیامت تک اس کا خوراک بن جاتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اب یہاں خوراک بن جاتے کا مطلب قیامت تک کیا وہ پیٹ میں ویسے ہی رہیں گے؟ بچوں کو جنم دینے کی طرح وہ جنم دے گی؟ ایسا نہیں، وہ اس کا خوراک بن کے وہ گھل جاتے اسی میں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ہر کسی کی توبہ قبول کرتا ہے اور غلطی کو معاف کرتا ہے، رحم و کرم فرماتا ہے۔ یہ واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے تکذیب برداشت نہیں کی اور اپنی قوم پر غصہ اور ناراضگی کا اظہار اس انداز میں اس طرح کیا تھا۔ سورہ مجادلہ آیت 21 میں بھی ایک ذکر آیا ہے، یہاں کیا ہے دیکھتے ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے۔ یعنی قوم اگر جھٹلا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو غالب کر دیتا ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے۔ دیکھیے، بے شک اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے یعنی جو لوح قرآنی ہے نا، جو تختی لکھ کر رکھا ہے اللہ اپنی کتاب میں، تو اس میں کیا لکھا ہے؟ جو بھی پیغمبر میں یہاں سے بھیجوں گا وہ پیغمبر غالب رہے گا اپنی قوم پر، جس طرح اللہ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے۔ ہاں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ان کی امتوں پر غالب کرتا آیا ہے، اور اپنے پیارے حبیب کو قرآن پاک میں پیغمبروں کے واقعات بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، یعنی تمام انبیاء میں افضل ہیں۔ چونکہ یہاں پر سورہ قلم میں 47 آیت یعنی 48 آیت میں یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے لیے ایک ہدایت آئی ہے، پس تو فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وہو مکظوم۔ پس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جب کہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم۔ اگر اسے اس کے رب کا احسان نہ پا لیتا
تو یقیناً وہ برے حالوں میں بنجر زمین میں ڈال دیا جاتا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک کاروں میں کر دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو واقعات سنا کر ان کو پاک کر دیا اور ان کو افضل فضیلت عطا کی، تمام انبیاؤں میں وہ افضل ہیں، افضل الانبیاء کہلاتے ہیں۔